नेक अमाल। सही मुस्लिम नंबर 6853 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अहम नसीहतें फरमाई। पहला ये कि जो शख्स किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी एक मुसीबत को दूर करेगा। इससे मालूम होता है कि एक मुसलमान के साथ अल्लाह ताला की तरफ से वही सुलूक होता है जिस तरह वो अमल करते हैं। इस्लाम की तालीमात में उसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर बाब 2 अल-बकरा आयत 152, बस मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। एक और मिसाल जामे तिर्मिज़ी नंबर 1924 में मौजूद हदीस में मज़कूर है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि दूसरों पर रहम करने वाला अल्लाह ताला की तरफ से रहम करता है। परेशानी वो चीज़ है जो किसी को परेशानी और मुश्किल में डाल देती है। लिहाजा जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी दूसरे के लिए ऐसी तकलीफ़ को आसान करे, खा दुनियावी हो या दीनी, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से सख्तियों से महफूज रहेगा। मुतअद्दिद अहादीस में मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी तरफ इशारा किया गया है। मिसाल के तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी नंबर 2449 में मौजूद एक हदीस में ये नसीहत फरमाई कि जिसने किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाया, इसको क़यामत के दिन जन्नत के फल खिलाए जाएंगे। फैसला। और जो शख्स किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको जन्नत का पानी पिलाएगा। चूँकि आखिरत की मुश्किलात दुनिया में पाई जाने वाली मुश्किलात से कहीं ज़्यादा हैं, इसलिए ये सवाब एक मुसलमान के लिए इस वक्त तक रोक रखा जाता है जब तक कि वो आखिरत तक ना पहुंच जाए। इससे ये भी मालूम होता है कि एक मुसलमान को दुनिया की मुसीबतों से बढ़कर क़यामत की सख्तियों की फ़िक्र करनी चाहिए। इंसान को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुनिया की मुसीबतें हमेशा आर्जी, कम सख्त और आखिरत की मुसीबतों के मुकाबले में बहुत दूर रस होंगी। ये फ़हम इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो आखिरत की मुश्किलात से बचने के लिए अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत में भरपूर कोशिश करेंगे। एक और बात जो ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस में मज़कूर है, वो ये है कि जो शख्स किसी मुसलमान के अयूब को छुपाएगा, अल्लाह ताला उसके ऐब दुनिया और आखिरत दोनों में छुपाएगा। अगर कोई इस पर गौर करे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। जो लोग दूसरों के ऐबों को ज़ाहिर करने के आदी होते हैं, वही लोग होते हैं जिनके अयूब को अल्लाह ताला ज़ाहिर करता है। लेकिन दूसरों के ऐब छुपाने वाले को मुआशरा ऐसा समझता है जिसका कोई ऐब ना हो। इस नसीहत के सिलसिले में 2 किस्म के लोग हैं। पहले वो हैं जिनके गलत काम निजी मान में होते हैं। ये शख्स खुलम खुला गुनाह नहीं करता और ना ही अपने गुनाहों को फ़ख्रिया अंदाज में दूसरों पर ज़ाहिर करता है। अगर ये शख्स फिसल जाए और कोई ऐसा गुनाह करे जो दूसरों को मालूम हो जाए, तो इससे पर्दा होना चाहिए जब तक कि इससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। बाब 24 अल-नूरी आयत 19, बेशक जो लोग ये पसंद करते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैल जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। दरहकीकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अबू दाऊद नंबर 4375 में मौजूद एक हदीस में मुसलमानों को अल्लाह ताला की इताअत करने की कोशिश करने वालों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की तलकीन की है। दूसरी किस्म का वो फासिक है जो खुलम खुला गुनाह करता है और इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग उनके बारे में मालूम करें। दरहकीकत वो अक्सर उन गुनाहों पर फ़ख्र करते हैं जो उन्होंने दूसरों के साथ किए हैं। जैसा कि वो दूसरों को बुरे काम करने की तरगीब देते हैं, इसी तरह दूसरों को तंबीह करने के लिए उनके अयूब को ज़ाहिर करना इस हदीस के मुनाफी नहीं है। और ना ही इस शख्स के अयूब को ज़ाहिर करने के बदले में अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके ऐबों को ज़ाहिर करेगा, जिसका जिक्र सुनन इब्न माजा नंबर 2546 में मौजूद हदीस में है, जब तक कि वो ऐबों को बेनकाब कर रहे। सही वजह से दूसरे की गलती। ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस के इस हिस्से पर अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि क़यामत के दिन पूरी मखलूक के सामने बेनकाब होने की रुसवाई तसव्वुर से बाहर है। लिहाजा इंसान अपने आप को ये समझकर बेवकूफ़ ना बनाए कि जिस तरह इस दुनिया में ज़ाहिर होना इसके लिए काबिल बर्दाश्त है, इसी तरह वो क़यामत के दिन बेनकाब होना भी बर्दाश्त कर सकेगा। ज़ेर बहस अहम हदीस में अगली बात यह है कि अल्लाह ताला इस वक्त तक मुसलमानों की मदद करता रहेगा जब तक वो दूसरों की मदद करता रहेगा।
ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ کسی کام کے لیے کوشش کرتے ہیں یا کسی خاص کام کو مکمل کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کامیاب ناکامی پر ختم ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز میں مدد کرتا ہے تو اس کا کامیاب نتیجہ یقینی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ الہی مدد اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص دینی اور حلال دنیاوی دونوں معاملات میں دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ اس اجر کا خواہاں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں امید نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی ان سے شکر گزاری کی کوئی علامت پوچھنی چاہیے جس سے وہ مدد کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے تمام اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ انہیں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ جو شخص حصول علم کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یہ دونوں جسمانی راستے کی نشاندہی کرتا ہے جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، جیسے کہ لیکچرز اور کلاسز میں شرکت کرنا، اور ایک ایسا راستہ جس کے ذریعے کوئی شخص بغیر کسی جسمانی سفر کے علم حاصل کرتا ہے۔ اس میں علم کی تمام اقسام شامل ہیں، جیسے علم کے بارے میں سننا، پڑھنا، مطالعہ کرنا اور لکھنا۔ جنت کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں جو مسلمان کو اس تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ صرف وہی شخص جنت میں جائے گا جس کے پاس ان کا علم ہو اور ان پر کیسے قابو پایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص اس دنیا کے کسی شہر تک اس کے محل وقوع اور اس کی طرف جانے والے راستے کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح جنت ان چیزوں کے بارے میں جانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی جیسے اس کی طرف جانے والا راستہ۔ مذکور علم میں مفید دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی شامل ہے، جیسا کہ پہلا علم اکثر انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص حلال کام حاصل کرنے کے لیے مفید دنیاوی علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے حرام مال کمانے سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ رویہ انہیں جنت کی طرف سفر میں مدد دے گا۔ اس کے علاوہ جنت کا راستہ صرف وہی لوگ طے کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرنا شامل ہے۔ پس تقوی کی جڑ دینی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ باب 35 فاطر آیت 28۔ اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علم رکھتے ہیں، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک مسلمان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ جو شخص کسی دنیاوی وجہ سے دینی علم حاصل کرتا ہے جیسے دکھاوے کے لیے، اسے جہنم سے خبردار کیا گیا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرنے میں ناکام رہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 253 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو اپنے علم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ عمل کے بغیر علم کی کوئی قیمت افائدہ نہیں۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس حفاظت کے راستے کا علم ہے لیکن اسے نہیں پکڑتا اور اس کے بجائے خطرات سے بھرے علاقے میں رہتا ہے۔ اس لیے علم کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جب کوئی اپنے علم پر عمل کرتا ہے جس سے تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جب کوئی اپنے علم پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس قسم سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کے تکبر میں اضافہ کرے گا کہ وہ دوسروں سے برتر ہیں، حالانکہ وہ گدھے کی طرح جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں جو اسے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ باب 62 الجمعہ آیت 5۔ اور پھر نہیں اٹھانا اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کی کثرت اٹھائے ہوئے ہے۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی چیز جو مسجد میں قرآن پاک کا مطالعہ اور تلاوت کرنے والے مسلمانوں کے ایک گروہ کو حاصل ہونے والی برکتیں، یعنی ان پر سکون اور رحمت نازل ہوگی، فرشتے انہیں گھیر لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانی فرشتوں سے فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کے سیکھنے اور مطالعہ کرنے کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 5027 میں موجود ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے، اس میں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔
لوگوں کا یہ گروہ اتنا خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے جو انجانے میں ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 6408 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ امید ہے کہ جو لوگ اس عمل کو باقاعدگی سے انجام دیتے ہیں ان کو دن بھر پہلے بیان کردہ تحفے یعنی سکون اور رحمت الہی سے نوازا جائے گا۔ جس کو بھی یہ نعمتیں ملیں گی وہ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں سکون اور آسانی پائے گا، اور جب وہ کسی مشکل کا سامنا کرے گا تو یہ تحفے اس میں محفوظ طریقے سے رہنمائی کریں گے۔ امید ہے کہ جس کو اس دنیا میں فرشتوں کی صحبت ملے گی اسے موت کے وقت اور آخرت میں بھی ان کی صحبت نصیب ہوگی۔ باب 41 فصیلت آیت 31 ہم فرشتے دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی ہیں۔ اگلا انعام ایک حقیقت کے ساتھ ملتا ہے جس کا ذکر اسلامی تعلیمات میں ہوتا ہے۔ انسان جو دیتا ہے وہی اسے ملے گا۔ جیسا کہ وہ زمین پر لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 152 پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے قول و فعل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اختیار کرے گا، اسے امن اور نور عطا کیا جائے گا جو ہر مشکل میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، آخرت اور اللہ تعالیٰ کے قرب تک کامیابی سے پہنچی۔ باب 13 الرعد آیت 28 بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نیک اعمال نہ ہوں تو اس کا نسب قیامت کے دن اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ کے مطابق آخرت میں اپنی رحمت اور درجات سے نوازتا ہے۔ باب 6 الانعام آیت 132 اور سب کے لیے درجے ہیں جو انہوں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ یقین کرنے میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ ان کا نسب انہیں عذاب سے بچا لے گا۔ اگر کچھ بھی ہو تو جس شخص کے نسب میں کوئی متقی مسلمان ہو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے درجے پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نام اور مقام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا گیا، پھر بھی اپنے عبادت میں اتنی محنت کی کہ پاؤں سوج گئے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 7124 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 519 میں موجود ایک حدیث میں واضح فرمایا کہ صرف اللہ عز و جل اور صالح مومنین اس کے دوست ہیں اور اس کے قریب ہیں۔ نہ نسب پر فوقیت دی اور نہ مسلمانوں کو۔ اسلام مساوات کا مذہب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں ان کی نیت اور کوشش کے مطابق سب کے ساتھ سلوک اور فیصلہ کرے گا، باقی تمام چیزوں مثلاً جنس، نسب اور بھائی چارے کی کوئی قدر نہیں۔ باب 49 الحجرات آیت 13 بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔